अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। सरदार, मुझे कुछ दिनों से धमकियां मिल रही हैं। पुलिस, कौन दे रहा है धमकियां? सरदार, वापडा वाले। पुलिस, वापडा वाले क्या कहते हैं? सरदार, वापडा वाले ये कहते हैं कि अगर तूने बिल जमा ना करवाया तो मीटर काट लिया जाएगा। शरारती लड़का, हेलो फ्रिज है? आदमी, हाँ है। लड़का, फ्रिज चल रहा है? आदमी, हाँ चल रहा है। लड़का, तो फिर पकड़ लो वरना भाग जाएगा। थोड़ी देर बाद दोबारा फोन आता है। शरारती लड़का, हेलो फ्रिज है? आदमी, हाँ। लड़का, फ्रिज चल रहा है? आदमी गुस्से से, नहीं चल रहा। लड़का, कहा था ना पकड़ लो वरना भाग जाएगा। बीवी, तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। शोहर अपने 5 बच्चों की तरफ इशारा करके बोला, तो ये मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं। एक सरदार बिल्डिंग से गिरा। डॉक्टर, ये तो मर चुका है। सरदार अचानक उठा और बोला, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। दूसरा सरदार बोला, तू बस लेट जा, तुझे डॉक्टर से ज्यादा पता है। पठान एक शादी में गया। जब खाना लगा तो उसको प्लेट नहीं मिल रहा था। पठान ने खाना जल्दी से अपने दामन में डालना शुरू कर दिया। लोगों ने जब पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो पठान ने कहा, मड़ा, दाग तो चला जाएगा पर ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। एक पंजाबी किसी होटल में गया और वॉशरूम में चला गया तो वहां पर फरनाइल की गोली पड़ी हुई थी। पंजाबी ने फरनाइल की गोली उठाकर मुंह में डाली और थूकते हुए बोला, ओ तेरी, हुण ते मखाने भी पक्के आन लग पे ने। एक पठान अपने दोस्त को बता रहा था कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे घाटा पड़ जाता है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? पठान बोला, यार मैंने नोट बनाने वाली मशीन लगाई तो इसमें भी मुझे घाटा पड़ गया क्योंकि मैंने 1500 का नोट बना दिया। डॉक्टर सरदार से, सरदार जी, आपको केले का छिलका नजर नहीं आया जो टांगे तुड़वा बैठे? सरदार, मैं तो पांव रख के चेक कर रहा था कि छिलके के अंदर केला तो नहीं। 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया, तेरा बाप दर्जी है तो फिर भी फटी हुई शर्ट पहन के घूम रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब ताने में देते हुए बोला, शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए, तेरा बाप डेंटिस्ट है फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ है। एक सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपए का बैलेंस भेज दिया। फिर उसे कॉल की कि मेरा 100 रुपया वापस करो। लड़की बोली, मगर मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपए का बैलेंस आया है। सरदार, अच्छा ठहरो, मैं 20 का और बैलेंस भेजता हूँ, फिर 100 पूरा हो जाएगा। एक आदमी एक आलिम के पास गया और बोला, क्या जिन्नात काबू कर लिए जाएं तो इनसे हर काम करवाया जा सकता है? आलिम ने कहा, हाँ बिल्कुल। उसने आलिम को कहा, मुझे वो अमल बताओ जिससे मैं जिन्नात काबू कर सकूं। आलिम ने उसे सारा तरीका समझा दिया और साथ में एहतियात भी बताई कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो हर रूम में तुम्हें डराने के लिए आएगी पर तुमने हिसार से बाहर नहीं निकलना और आंखें बंद नहीं करनी। उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। बस फिर क्या था, बंदा भागकर घर गया, एक गोल दायरा बनाया और इसमें बैठकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसके गिर्द एक चक्कर बन गया और फिर अचानक से सन्नाटा छा गया। उसे अपनी 6 माह की बेटी की रोने की आवाज आई और साथ ही बीवी की। वो समझ गया कि मंत्र काम करने लगा है। फिर क्या देखता है कि उसकी बीवी एक हौलनाक शक्ल में उसकी तरफ आ रही थी और बोली, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं रोटी बना रही हूँ, बच्ची को उठा लो। आदमी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, भाग कलमुही, मैं तेरी चाल में नहीं आने वाला। बीवी उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी और आदमी ने मंत्र और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। बीवी हसार तोड़ती हुई अंदर आ गई और बेलने से उसकी जमकर पिटाई की और घसीटते हुए बाहर ले गई। बाहर क्या देखता है कि 2 जिन धाड़े मार मार कर हंस रहे थे
اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں قابو کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو تو قابو کر۔ سردار کو گلی میں 100 روپے کا نوٹ ملا۔ نوٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا عید مبارک۔ سردار نے ادھر ادھر دیکھا اور نوٹ کو جیب میں رکھتے ہوئے بولا خیر مبارک۔ شیدہ ڈاکٹر سے بولا 2 سال پہلے مجھے بخار ہوا تھا۔ ڈاکٹر تو اب کیا ہوا؟ شیدہ یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے پوچھ لوں، آپ نے نہانے سے منع کیا تھا تو کیا اب میں نہا سکتا ہوں؟ ایک دفعہ پٹھان اور سردار کسی ہوٹل میں ایک ساتھ کھانا کھانے گئے۔ گلاس الٹا پڑا تھا۔ پٹھان یار گلاس کا تو منہ ہی بند ہے۔ سردار بولا اور نیچے سے سوراخ بھی ہوا ہے۔ بابا جی نے اپنے بیٹے کی تلاشی لی۔ جیب سے نسوار، سگریٹ، چرس اور لڑکے کا نمبر برآمد ہوا۔ بابا جی نے بیٹے کو بہت مارا اور کہا کب سے کر رہے ہو یہ سب؟ بیٹا روتے ہوئے بولا ابا میں تیری قمیض پائی پھرداں۔ شوہر کی ستائی ہوئی ایک عورت پر جن عاشق ہو گیا اور اسے اپنے ساتھ پرستان لے گیا، جہاں ایک دیوار پر بے شمار گھڑیاں ٹانگی ہوئی تھی۔ عورت نے پوچھا یہ کس لیے ہیں؟ جن بولا زمین پر جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو یہ گھڑیاں ایک نمبر آگے چلی جاتی ہیں۔ عورت نے ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ رکی ہوئی کیوں ہے؟ جن نے کہا کیونکہ یہ پرہیزگار اور متقی لوگوں کی گھڑیاں ہیں، چونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے اسی لیے یہ رکی ہوئی ہیں۔ عورت نے پوچھا شادی شدہ مردوں کی گھڑیاں کہاں ہیں؟ جن نے کہا ان کو ہم نے گھروں اور دفتروں میں چھت پر لٹکایا ہوا ہے، ہم ان سے پنکھوں کا کام لیتے ہیں۔ عورت نے پوچھا شادی شدہ عورتوں کی گھڑیاں کہاں ہیں؟ جن بولا ہم نے انہیں پاور ہاؤس میں رکھا ہوا ہے، ان سے ہم بجلی بناتے ہیں۔ ایک پٹھان موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ پولیس والے نے ہاتھ دے کر روکا اور پوچھا تم نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا؟ پٹھان سر میں ہیلمٹ لینے ہی جا رہا ہوں۔ مریض ڈاکٹر صاحب سے میں روز 50 روپے کی دوائی لے کر جاتا ہوں مگر ابھی تک کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر تو آج 40 روپے کی دوائی لے جاؤ، 10 روپے کا فائدہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر آپ کے شوہر کو آرام کی سخت ضرورت ہے، یہ نیند کی گولیاں رکھ لیں۔ بیوی یہ گولیاں کب کب دینی ہیں ان کو؟ ڈاکٹر نہیں نہیں یہ تو آپ کے لیے ہیں۔ بیوی میں سوچتی ہوں اگر میں مر گئی تو آپ کا کیا ہوگا؟ شوہر لیکن میں تو سوچتا ہوں اگر تم نہ مری تو میرا کیا ہوگا؟ یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک دن امی حضور نے صبح اٹھتے ہی ناشتے کی میز پر ابا حضور سے پیار سے کہا سنیے آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ نے مجھے ہیروں کا ایک ہار تحفے میں دیا ہے۔ ابا حضور بہت خوش ہوئے اور بولے چلو آج شام کو تمہیں میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ وہ سارا دن ہم نے بڑی مشکل سے کاٹا۔ امی نے اچھے اچھے کھانے بنوائے اور سارا دن نہ ہمیں ڈانٹا اور نہ ہی مارا۔ شام کو جب ابا حضور تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا پیکٹ تھا۔ انہوں نے وہ گفٹ امی کے حوالے کر دیا۔ ہم سب بچے امی حضور کے گرد کھڑے ہو گئے اور بے صبری سے پیکٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر کار امی حضور نے وہ پیکٹ کھولا اور اندر سے ایک کتاب نکلی۔ کتاب کا نام تھا خواب اور اس کی تعبیریں۔ ابا حضور کے سر میں جو گڑمر بنا ہے وہ 1 ہفتے بعد ختم ہوا۔ میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی بیوی کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ بابا جی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا پتر بیوی کو فارسی میں تو کیا کسی بھی زبان میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بیوی شوہر سے ساتھ والے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ ایک بار جائے تو صحیح۔ شوہر میں 1-2 بار گیا تھا، اسی وجہ سے تو لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ موٹر کار پہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک گدھے نے آ کر روڈ بلاک کیا۔ وہ شخص نے مذاق میں اپنی بیوی سے کہا ذرا اپنے رشتہ دار سے کہہ دو
کہ مجھے راستہ دے دے۔ بیوی نے شیشے سے سر نکالا اور گدھے سے مخاطب ہوئی، دیور جی ذرا راستہ فارغ کریں تاکہ میرے میاں گزر سکیں۔ ایک پروفیسر شادی شدہ زندگی پر تقریر کر رہا تھا۔ پروفیسر نے سوال کیا، کون چاہتا ہے کہ اس کی بیوی چلاک ہو جائے؟ سب بیٹھے رہے، صرف ایک آدمی کھڑا ہوا۔ پروفیسر نے پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی چلاک ہو جائے؟ آدمی مایوس ہو کر بولا، چالاک؟ میں تو سمجھا کہ آپ ہلاک کہہ رہے ہیں۔ ایک بار ایک شخص نامور مزاح نگار حسین شیرازی صاحب کے پاس آیا اور زاروں قطار روتے ہوئے ان کے پاؤں میں گر پڑا اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میری شراب چھڑوا دیں۔ شیرازی صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، فکر نہ کرو، میں دعا کروں گا۔ اس شخص نے اسی طرح روتے ہوئے التجا کی کہ صرف دعا نہیں کرنی، آپ نے کسٹم والوں سے بات بھی کرنی ہے۔ خاتون کو ڈاکٹر نے بتایا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ خاتون ہسپتال سے گھر آئی تو محلے کی ساری عورتیں عیادت کے لیے آئیں اور پوچھا، کیا ہوا ہے؟ خاتون بولی، بس کیا بتاؤں بہنوں، مجھے ایڈز ہو گیا ہے۔ جتنی عورتیں حال پوچھنے آتی تھی توبہ توبہ کرتے بھاگ گئیں۔ بیٹی نے کہا، مگر آپ کے تو گردے فیل ہوئے ہیں۔ ماں نے فاتحانہ انداز سے بیٹی سے کہا، اب میں دیکھتی ہوں میرے بعد تمہارے ابا سے کون شادی کرتا ہے۔ پپو اپنی گرل فرینڈ سے، کل سے ہم کہیں اور ملیں گے۔ گرل فرینڈ، کیوں جانوں؟ پپو، بڑے ظالم ہیں تیری گلی کے بچے۔ گرل فرینڈ، کیوں کیا ہوا؟ پپو، کتے پیچھے لگا کر کہتے ہیں، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ ایک پٹھان مچھردانی لگا کر سو رہا تھا۔ اچانک باہر سے ایک جگنو اڑتا ہوا نظر آیا۔ پٹھان بولا، یا خدا ہم کو بچا، یہ ظالم مچھر کا بچہ آج تو ہم کو ٹارچ لے کر ڈھونڈ رہا ہے۔ رانا نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک آدمی دوسرے کو بتا رہا تھا کہ رانا بڑا نمازی پرہیزگار ہے۔ رانا نماز توڑ کر بولا، اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ پپو کی فیس بک پر ایک لڑکی سے بات چیت ہوئی۔ دونوں نے طے کیا کہ کہیں ملا جائے۔ پپو نے رائے دی کہ میں فلانے ریسٹورنٹ پہ چلا جاتا ہوں اور امرود کا جوس لے کر کھڑے ہو کر پیوں گا، مجھے پہچان کر مل لینا۔ پپو نے ریسٹورنٹ پہ جا کے امرود کا جوس طلب کیا، مگر ریسٹورنٹ والوں نے بتایا، آج امرود کا جوس تو نہیں ہے، مجبوراً اورنج کا جوس لینا پڑا۔ لڑکی ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی، ادھر ادھر نظریں دوڑا کر دیکھا تو کوئی بھی امرود کا جوس پیتا نظر نہ آیا۔ پپو نے دیکھ لیا کہ لڑکی انتہائی بدصورت اور موٹی ہے۔ لڑکی پپو کے پاس آئی اور آہستہ سے کہا، کیا آپ وہی ہیں جس کی میرے ساتھ فیس بک پر بات چیت ہوتی ہے؟ پپو نے اپنا جوس والا گلاس لڑکی کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ تجھے امرود کا جوس نظر آ رہا ہے؟ من پسند پینٹنگ کا کام ہونے کی خوشی میں صاحب نے پینٹر کو 2000 روپے کی بخشش دیتے ہوئے کہا، جا تو بھی کیا یاد کرے گا، آج شام کو بیگم صاحبہ کو سینما لے جا اور اس کے بعد کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لینا۔ پینٹر خوشی خوشی دعائیں دیتا چلا گیا۔ شام کو دروازے کی گھنٹی بجی۔ دروازہ کھولا تو پینٹر صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ صاحب نے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور پوچھا، بولیے؟ پینٹر بولنے لگا، بیگم صاحبہ کو بھیج دیں۔ صاحب نے کہا، وہ کیوں؟ پینٹر کہنے لگا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ شام کو بیگم صاحبہ کے ساتھ فلم دیکھنے چلے جانا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ چائنا میں کرکٹ کیوں نہیں کھیلی جاتی؟ کیونکہ ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ سب کے چہرے ایک جیسے ہوتے ہیں، جو آؤٹ ہو جائے وہ پھر سے منہ دھو کر واپس آ سکتا ہے۔ لڑکی کا باپ، تم میری بیٹی کو کب سے پیار کرتے ہو؟ لڑکا، 4 مہینے سے۔ باپ، میں کیسے یقین کر لوں؟ لڑکا، 5 مہینے اور انتظار کریں، خود یقین آ جائے گا۔ مولوی بچے سے، بولو ہے سے حلوہ۔ بچہ، ہے سے حلوہ۔ مولوی، بیٹا حلق سے نکالو، حلق سے۔
بیٹے کی ماں ساتھ ہی بیٹھی تھی، کہنے لگی مولوی صاحب مجھ سے کہہ دیں، میں آپ کو حلوہ بنا کر دے دوں گی، بچے کے حلق سے کیوں نکال رہے